माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आलिम के बोल में। हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं और आज का मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा शायद मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी देर से मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इस हवाले से जो कुछ सिलसिला इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा से हटके अगर उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इल्ज़ाम किसी पे लगाता हुआ नज़र आता है और अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी बाउंड्रीज़ रखी गई हैं। वहाँ पे भी एक लाइन खींच दी गई है कि आपने इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन आज का दौर है जी, किसी को क्या समझाएं या समझाने जाओ तो वो अपना मुंह लिए आगे से और लड़ाई शुरू कर देते हैं और समझने की बजाय, हाँ करने की बजाय कि हाँ नहीं आप लोग तो कुछ और बात कर रहे थे, हाँ किसी और तरह से ये बात हो रही थी, वो आगे से उल्टा लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जाहिल से जो है वो बहस नहीं करनी चाहिए इस हवाले से। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारे इस्लाम में, मज़हब में ख़ास तौर से इस बात की तंबीह है कि हम किसी और मज़हब का मजाक ना उड़ाएं। उनके जो अकायद हैं, उनके जो जिनको वो बड़ा मानते हैं, उनको हम गलत ना कहें या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मेरे ख़्याल से उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं, इस हवाले से उन्हीं से बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से हम बिस्मिल्लाह करेंगे, फिर आगे चलते हैं आज इस हवाले से। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का मौजू बड़ा कई जिहतों वाला है, इस पे कई हवाले से बात हो सकती है, लेकिन जो आपने आखिरी बात की है मैं इसी पर थोड़ी सी चंद कलिमात अर्ज़ करता हूँ। एक है किसी भी मज़हब या किसी भी बानी मज़हब को बुरा कहना जी, और एक है कि आप तहज़ीब के दायरे में रहकर किसी भी बातिल मज़हब जिसको आप बातिल समझते हैं, जो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, आप दलील के साथ उसका रद्द करें। ठीक है। कुरान मजीद बुरान रशीद को हम देखते हैं तो कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर बातिल मज़ाहिब का, बातिल नज़रियात का, बातिल अकायद का रद्द किया है, दलाइल दिए हैं। जो लोग हयात माबादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे, उनके लिए कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने दलीलें दी कि जिस रब ने कुछ नहीं था तो पैदा कर दिया, वही रब है कि जब उसने तुम्हें बना दिया तो दोबारा पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल है। बेशक। इसी तरह उस मालिक ने बुतों के हवाले से, इस्लाम का चूँकि वाज़ेह नज़रिया है कि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं होती है, तो कुरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उसका रद्द किया है, दलाइल के साथ रद्द किया है। यूं ही यहूद व नसारा के जो बातिल नज़रियात थे कि जो हज़रत उज़ैर को, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते थे, दलाइल के साथ उनका रद्द किया है। लेकिन उसी शरीयत और दीन ने हमारी ये रहनुमाई की है कि तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा न कहो, उसको गाली न दो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा और तुम्हें गाली देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वाज़ेह तौर पर एक हदीस शरीफ मौजूद है कि हुज़ूर ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गालियाँ दें। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अपने माँ बाप को कौन गाली देगा? आपने फरमाया कि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, और असल में उस गाली देने वाले ने नहीं, ये जिसने किसी के माँ बाप को गाली दी है, ये इसने अपने माँ बाप को गाली दिलवाई। ठीक है। तो इस हवाले से जाहिर है इस्लाम के अंदर सिर्फ फ़ज़ाइल और मसाइल और तस्बीह और लोटा और मसल्ला और दाढ़ी और पगड़ी यही चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर, आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आप कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, पहले कहते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मैं सीधी राह पर चला, और आगे उस रास्ते का तयन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, तूने उन पर इनाम किया। कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, औलिया का रास्ता। ये दुआ मांग ली तो काफ़ी था कि भाई हम सीधे रास्ते पर चल पड़े, लेकिन आगे कहा नहीं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों की राह पे न चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और जो गुमराह हैं उनकी राह पे न चला। तो इस हवाले से हम सबसे पहले जो हम आगाज करते हैं कलमे में तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। सीधा सीधा कह सकते थे ना अल्लाह एक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है,
لیکن پہلے کہا لا الہ الا اللہ. کلمے کا آغاز، اسلام کا آغاز کس سے ہوا؟ کہ تمام بتوں کی، تمام غیر خدا کی نفی اور اللہ کے لیے توحید کا ثبوت. تو اس حوالے سے دلائل کے ساتھ رد کرنا یہ تو اسلام کا ایک بہترین میسج اور مذہب ہے. اور یہ تو قرآن مجید میں سورہ توبہ کو آپ دیکھیں یا باقی صورتوں کو دیکھیں تو ان میں 500 سے زیادہ ایسی آیات ہیں کہ جو محض صرف اسی کام کے لیے آئی ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں اختلاف کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ کسی مذہب سے اختلاف کریں، آپ کسی مسلک سے اختلاف کریں یا آپ کسی شخص سے اختلاف کریں تو واضح طور پر فرمایا کہ تمہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا فهو اقرب للتقوی، کہ وہاں اعتدال سے باہر نہ نکلیں. کوئی کسی نے نہیں کیا تو اس پر مت تھوپیں. جتنی بات ہے اور جس ایم میں کہی گئی ہے، جس مقصد میں کہی گئی ہے، اسی مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے حوالے سے بات کرو. یہ نہیں کہ اس نے کچھ کہا اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں یہی تو ہو رہا ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آگے بڑھوں گا. دیکھیں یہ بات طے ہے کہ ہم جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں ان پہ زمین تو تنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، نہ اس پہ لڑا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کیا رد عمل ہونا چاہیے، کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی ہم باہر چلے جاتے ہیں. جب آج میں یہاں پہنچا ہوں تو بہت سارے میسیجز مجھے اچانک سے آنے شروع ہوئے اور وہ جو الزامات لگنے شروع ہوئے، میں بھی بڑا مجھے تکلیف ہوئی. جن بچوں کے نام انہوں نے میرے اس حوالے سے جوڑے کہ ہم جو بلیسفیمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کچھ نام ایسے جوڑ دیے جن پہ تو ہم لڑ رہے تھے کھڑے ہو کے کہ یار ان کو زیادتی کی گئی ان کے ساتھ. اور ہم تو بیٹھ کے یہاں پہ یہ آپ سب نے یہ بات کی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ لا قانونیت انہوں نے دکھا دی اور یہ کہہ دیا جی بول ٹی وی بین کر دیں اور فیصل قریشی کو بین کر دیں اور یہ تمام علماء کرام کو بین کر دیں. پتہ نہیں انہوں نے کچھ اور دیکھا ہے میرے خیال سے. بٹ اینی وے بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کیا رد عمل ہونا چاہیے ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ کا، کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اصل مسئلہ اختلاف کا سلیقہ سیکھنے کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اس میں مذہب اور مکتب کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو افراد یا دو گروہ یا دو افکار کے درمیان اختلاف تو ہوگا، لیکن اس اختلاف کا عقلی سلیقہ اور مہذب طریقہ کیا ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے. آپ کے سوال کی برگش ادھر آتی ہے. جی جب ہم یہ بات یا یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے دائرے میں پھر اسلام اور کفر کے اختلافات بھی آ جاتے ہیں. خود مختلف ایک ہی دین کے مختلف جو پورشنز ہیں یا مختلف جو مسالک ہیں، مختلف تعبیریں ہیں، ان کے اختلافات کو سلجھانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے. جو لوگ ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا، مفتی صاحب نے تو خیر دینی حوالے سے اچھی گفتگو کی، میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا چونکہ انہوں نے گفتگو کر دی ہے. دیکھیے خود اختلاف اس نیچر کا حصہ ہے، اس سے مفر کوئی نہیں ہے. لیکن اختلاف کا مطلب گالی دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اختلاف کا مطلب تمسخر اڑانا نہیں ہے. اختلاف کا مطلب بے بنیاد الزام لگانا نہیں ہے. اختلاف کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے. اختلاف کا مطلب تہمت لگانا نہیں ہے. بالکل. یعنی یہ ساری چیزیں مستقل طور پر جرم ہیں. ان میں سے ہر جرم جو ہے اپنی جگہ ایک جرم ہے. بالکل. آپ کو کسی سے اختلاف ہو یا نہ ہو، آپ کو اجازت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. لیکن ہمارے معاشرے میں چاہے مذہب کا لبادہ پہن کر لوگ آتے ہوں یا لامذہبیت کا، دہریت کا، ان تمام جرائم میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے یہاں پر پھر اختلاف کا سلیقہ سکھانے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی بندہ ہندو ہو، دہری ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، اس کا مذہب اس کے لیے، لکم دینکم ولی دین، وہ اپنے دین پر، آپ اپنے دین پر. لیکن اپنے دین پر رہتے ہوئے کیا کسی کا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ جھوٹ بولیں؟ کیا آپ ہندو دھرم کو سمجھتے ہیں یہ بت پرستی ہے، شرک ہے، کفر ہے اور اللہ کی منشا کے خلاف ہے؟ کیا اسی ہندو دھرم میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تہمت لگانے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. کسی کا تمسخر اڑانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کامن وہ ویلیوز ہیں جو انسانیت کی بنیاد پر قائم ہیں. اس میں مسالک اور مذاہب کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ انسانیت کے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جگہ حیوانیت آ جاتی ہے.
جب حیوانیت آتی ہے تو وہ حیوانیت پھر آپ کے مذہب میں بھی پوری طرح سے داخل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بندہ دہری ہو یا اللہ کا منکر ہو فرض کریں، یا مکمل طور پر لبرل ہو اور کہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، یا سیکولر ہو، جو بھی ہو، لیکن جب آپ ان ویلیوز کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے زندگی کے عمل میں دو گانگی پیدا ہو جاتی ہے، دوئیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں منافقت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک ہی اصول دو جگہ الگ الگ طور پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصول ایک ہے لیکن یہاں پر چونکہ میرے منافع میں ہے اس لیے اصول اپلائی آپ نہیں کریں گے، وہاں پر چونکہ آپ کے مخالف کے حوالے سے ہے تو اس لیے وہاں پر آپ اپلائی کریں گے۔ اب آپ ان دنوں دیکھیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں مسجد میں اسرائیلی صہیونی گھسے، مسجد کی بے حرمتی کی، خواتین کی بے حرمتی کی، بچوں کی بے حرمتی کی، گولیاں برسائیں، نمازیوں کو اٹھایا، گرایا، مارا، پیٹا۔ مجھے یہ بتائیں انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں چلی گئی؟ پوری دنیا میں جو کتے کے حقوق کے لیے صبح سے شام تک بولتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، ان کو یہ مظالم کیوں نہیں نظر آئے؟ سارا عالمی میڈیا اس حوالے سے کیسے زبان تالا لگا کے خاموش ہو گیا؟ ابھی جب اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں ان کے خلاف قرارداد پیش ہونے لگی تو امریکہ اور اسرائیل نے اور یورپ نے مل کر کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کوئی قرارداد نہیں آئے گی۔ کس کی حمایت میں؟ ان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور ان ظالم صہیونیوں کی مخالفت میں قرارداد پیش نہیں ہونے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانیت کے نام پر حیوانیت لے لیتی ہے نا تو پھر وہ مذہب نہیں جانتی، وہ دین نہیں جانتی، اس کے نتیجے میں پھر آدمی مذہبی لباس پہن کر بھی درندہ بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بھی یہی المیہ ہے اس وقت جو آج جس موضوع کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جنہوں نے اس پروگرام پر اعتراض کیا ہے نا، ان کے پیچھے وہی پیسہ اور وہی قوتیں ہیں جو پاکستان کی نوجوان نسل کو انحراف کا شکار کر کے یہاں پر انسانی ویلیوز کو پامال کرنے پر پوری طرح سے زور لگا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے وہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کیا وہ شخص جو اعتراض کر رہا ہے اس کو شاید لگے، ممکن ہے اس کو لگے کہ کوئی شخص یہاں پر بیٹھ کر بڑی تلخ اور شدید گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے یہ بتائیں اگر اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیوی کو سر عام کوئی گالی دے تو اس کے اپنے جذبات کیا ہوں گے؟ بالکل، وہ چاہے دہری ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اپنے جذبات کیا ہوں گے؟ اگر اس طرح کے جذبات کا کوئی اظہار کرتا ہے تو یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ انسان کے جذبات کا اظہار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان جذبات کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے قانون موجود ہے، ریاست موجود ہے، آپ انہی اصولوں اور ریاست کے ضوابط کے تحت کارروائی کریں گے، لیکن اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب اگر اس کے اندر ضمیر ہے تو اس کو بھی چاہیے یا ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات میں باقی جو 24.5 کروڑ عوام ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ یہ چند لوگ جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور مغرب کی آشیرواد ہے، سیکولرزم کی آشیرواد ہے، صہیونی پروٹوکولز کو پھیلانے کا جن کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، ان کو ان کی بات ہم باقی تمام یہ جو قوم ہے ان پر اپلائی کر کے سب کو ان کا اسیر بنا دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے کی اجازت ہے۔ اس پہ کریں گے بات سر، بالکل ماشاءاللہ اس پہ بات ہونی ہے، لمبی بات ہونی ہے۔ میں واپس ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ مفتی فضل سبحان صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ فضل صاحب، کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے، اور یہ ہم نے بہت جگہ پہ سنا بھی، دیکھا بھی، کہ وہ جبراً مسلمان کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ ظلم بھی کرتے ہیں، وہ جبراً جو ہے کوشش بھی کرتے ہیں، پریشرائز بھی کرتے ہیں مسلمان کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ محض ایک الزام تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ قرآن کریم کو ماننے والوں کے لیے واضح ہدایات ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی اکراہ اور زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو بائی فورس کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب خطوط، وفود اور معاہدات ہوئے تو اس میں کیٹیگرائز کیا گیا کہ بھائی آپ کلمہ پڑھ لیں اپنی مرضی سے،
اگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو ہمارے بھائی ہیں، وہ تمام حقوق آپ کو ملیں گے جو ایک مسلمان کے لیے ہیں۔ اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو آپ جزیہ ادا کریں گے اور جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ تمام آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت ہوگی۔ بالکل ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی معاہد پر جس سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے ظلم کرے گا سونگ سکتا، اتنے سخت احکامات ہیں۔ اور بعض ذمیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر شکایات پیش کی تو باقاعدہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا گیا، لیکن اس کو پروپیگنڈا نہیں بنایا جائے۔ جیسے گزشتہ سال ایک فورس کنورجن بل پیش کیا گیا کہ جی لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، لہٰذا 18 سال سے کم عمر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کو پہلے 90 دن کسٹڈی میں رکھا جائے گا، پھر اس کو اس کے مذاہب کی جو کتابیں ہیں وہ فراہم کی جائے گی، لٹریچر، پھر ان کا پادری یا ان کا بڑا آ کر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، پھر ان کے والدین، یعنی ایسا کرائیٹیریا بنا دیا گیا کہ لوگوں کا اسلام میں آنا بند ہو جائے۔ جو سن باب الاسلام تھا وہاں پر اسلام کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر مسلمان ہوئے تو عمر کیا تھی؟ کتنے صحابہ بچپن میں مسلمان ہوئے؟ تو یہ کہنا کہ جی نہیں 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور پھر اس کو پورا لٹریچر فراہم کر کے کنونس کرنا، یہ اسلام کا دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے جس میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، اس کی ایک دلیل تو یہ لکم دینکم ولی دین، تم نہیں مانتے تمہیں تمہارا دین اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے مسلمان ہو گیا، اب وہ تمام رولز اس کے اوپر اپلیکیبل ہوں گے، اب اس کو مرضی اور منمانی کی اجازت نہیں ہوگی کہ کل میں دوبارہ مرتد ہو جاؤں۔ تو فرمایا نہیں، جو مرتد ہوگا فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مرتد ہوتا ہے اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اتیہ بزنادقہ، کچھ زندیق اور ملحد قسم کے مرتد لوگ لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم دیا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اگر میں اس موقع پر ہوتا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ انہیں قتل کیا جائے، مرتد کی سزا قتل ہے، جلایا نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب وہ بات پتہ چلی، فرمایا وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن میں نے جلایا ٹھیک کیا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے خدا کے درجے پر فائز کر رہے تھے۔ تو اپنی مرضی سے جب آپ مسلمان ہو گئے، اب آپ نے رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ اب کہتے جی اسلام میں زبردستی نہیں ہے، مولویوں نے پابندیاں لگا دی ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ پابندیاں مولوی نے لگائی یا اللہ کریم نے لگائی؟ مولوی بناتے نہیں ہیں، وہ تو صرف بتاتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر آپ جائیں، آپ کو پاسپورٹ بنانا پڑے گا، آپ کو ویزا لگوانا پڑے گا، آپ کو ٹریولنگ بیگ اور کرنسی لینی پڑے گی، آپ کو وہاں سگنل نہیں توڑنا، آپ کو وہاں پر ان کے رولز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ ایک جیورسڈکشن ہے، ایک لیمیٹیشنز ہے، ایک باؤنڈریز ہے، یو ول ہیو ٹو فلفل دس، آپ اس کے پابند ہیں۔ وہ پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن اسلام کی جو پابندی ہے وہ نیچر کے قریب ہے، یہ اوریجنل سورس سے پہنچا ہوا دین ہے، یہ دین فطرت ہے، اس میں کامیابی ہے۔ جیسے کسی ڈیوائس اور مشین کو جو بناتا ہے تو وہ مینوفیکچرر زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا تو ہمارے بھلے کو، ہمارے نفع نقصان کو اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں جبر تو نہیں ہے، لیکن آنے کے بعد پھر آپ کو اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے بھی نہیں چلنا۔ پھر قرآن اور حدیث کے مطابق علماء جب آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے، جیسے گزشتہ دنوں مفتی ابو محمد صاحب نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ دین کے چوکیدار ہے۔ دیکھیں ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اسکول ہے گورنمنٹ کا، ایک ہے پرائیویٹ کا، دونوں کا یونیفارم الگ ہے، ٹیگ الگ ہے، مونوگرام الگ ہے، شوز الگ ہے۔ اب ایک اسکول کا بچہ دوسرے اسکول کا یونیفارم پہن کر اپنے اسکول میں جائے گا، اس کو الاؤ نہیں ہوگا، اور روکنے والا پرنسپل نہیں چوکیدار ہوگا، یہ یونیفارم ہماری نہیں،
टोपी हमारी नहीं, लोगो हमारा नहीं, मोनोग्राम हमारा नहीं, शूज हमारे नहीं। आप कैसे इन हो सकते हैं? हमें जन्नत में जाना है, अल्लाह को राजी करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का मुस्तहिक बनना है। तो फरिश्ते टेक चेक करेंगे, नामूस रिसालत की और इश्क रसूल की टेक होगी तो जन्नत में जाएगा, वरना रोक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, जी हज़रत। इसमें एक जुमले का जी। इस्लाह कर दूं हमारी तरफ से। जो आपने वाक़या बयान किया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हवाले से, हमारे मसादिर में जो रिवायात हैं और मुत्तफ़िक़ा हैं वो ये है कि चूँकि कुछ लोगों ने आकर अली अलैहिस्सलाम के हवाले से रब का दावा किया था, अमीरुल मोमिनीन ने उनको पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया, बार बार कहा, वो लोग नहीं माने। जब नहीं माने तो फिर उनको हुक्म दिया कि इनको पकड़ो। 2 गड्ढे खुदवाए, एक में लकड़ियां डाली, आग जलाया, दूसरे में इन लोगों को डाला, दरमियान में सुराख बना दिया और उसके बाद लकड़ी वाले जहां पर आग के शोले थे उसके ऊपर भी ढकना डाल दिया और जिस गड्ढे में उन लोगों को डाला था उसके ऊपर भी ढकना डाल दिया। उसके नतीजे में इस आग के निकले हुए धुएं से दम घुटकर वो लोग मरे, दम घुटकर। और उसकी देखे हुए नजारे। हाँ, और उसमें फिर ये हुक्म उसमें फिर ये बयान फरमाया कि जलाने का इख्तियार अल्लाह को है, जलाने का इख्तियार अल्लाह को है। चूंकि ये मुर्तद हैं और इन्होंने इस तरह से मेरे बारे में ये दावा किया है, लिहाजा इनकी सजा इस तरह से मारना है। तो ये हमारे यहाँ मुस्तनद रिवायात है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप भी यही कह रहे हैं कि ये सही बात? जो वाक़या शेख साहब जब बताया आपने दिलाया, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि अगर मैं होता मैं आपको ऐसा ना करने देता। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्लल्लाह इल्ला मन खलक़न नार, आग से अज़ाब वही देगा जिसने आग पैदा की है। ठीक है, तो कहते मैं उन्हें रोक देता, आपको ऐसा ना करो। ठीक है। राव साहब गालिबन हमारे साथ लाइन पर हैं। जी राव साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं राव साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। राव साहब आप एक केस लेकर आए हमारे पास और उस केस पे अदालत से आपको इजाज़त भी है बात करने की, और वो हमने यहाँ डिस्कस किया और उस पर कुछ लोग बहुत नाराज़ हो गए। वो कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि लोगों को जो ब्लेसफेमी करता है उसको काट दें, मार दें। फैसल भाई जी जी इजाजत। जी फैसल भाई, या तो फिर किसी ने आज तक बात नहीं सुनी मेरी, और आपके चैनल पे भी जो गुफ्तगू हुई वो नहीं सुनी गई। मैं तमाम इदारों के साथ राब्ते में हूँ, और ये जो आगाही मुहिम थी, ये रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डर था तमाम इदारों को, गवर्नमेंट को, कि फौरी आगाही मुहिम की जाए ताकि लोगों के बच्चे बच सकें। मेरी और आपकी कौम की नस्ल बचाने की बात की गई, इत्तेहाद की बात की गई, कानून के नफाज की बात की गई, कानून के साथ चलने की बात की गई, हर इशू को कानून के मुताबिक डील करने की बात की गई। पहले रिजल्ट बताया गया कि कानून के साथ चलने का क्या फायदा है और कानून की शिकनी का क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। ये दोनों चीजें आपके प्रोग्राम में चली हैं, और इस प्रोग्राम के हद तक हर जगह पर अदालती उसमें भी अप्रिशिएट किया जाएगा, कानूनी उसमें भी अप्रिशिएट किया जाएगा। तमाम इदारों को मालूम है कि उनका जो काम था वो आपने किया जो उन्हें करना चाहिए था, और वो ऐसा नहीं है कि वो इदारे काम नहीं कर रहे। उन इदारों में सुस्ती थी, वो इदारे जो प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग बहुत लेट थी। रमजानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है, रमजानुल मुबारक के अंदर जिस तरह से इस बात का असर लिया जा सकता है, तमाम के तमाम मुसलमान इस चीज पे मुतवज्जा हो सकते हैं। इसलिए ये हर सूरत लाजमी था कि फौरी रमजानुल मुबारक में किया जाए, और मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने अपना कौमी फर्ज पूरा किया, और आप लोगों ने मुझसे बढ़कर अपना कौमी फर्ज पूरा किया। जहां तक बात है धमकियों की और किसी चीज के नतायज की, तो मेरा नंबर है 0345375607। लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान की हर पोस्ट पे मेरा नंबर है। जिसको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करे, जिसको धमकियां देनी है वो मुझसे दे। मैं देखता हूँ जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, और जो मुझे मारना चाहता है ना मार के देख ले क्या होगा। निजाम भी चलेगा और सारा कुछ चलेगा, कानून के मुताबिक रहेंगे। हमें थप्पड़ मारेंगे तब भी कानून के मुताबिक रहेंगे। कवानीन टूट जाएंगे वो नहीं टूटेंगे। जी राव साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मज़े की बात यह है, जब हमने प्रोग्राम किया
اصل میں اس پروگرام کو اتنی اپریسیشن ملی، مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے بیکاز ہم نے ڈارک ویب کے اوپر بات کی. ڈارک ویب پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، ہم نے ڈارک ویب پہ بات کی. بہت ساری ماؤں کے میسیجز موجود ہیں جس میں انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا. بہت سارے ایسے فیس بک کے پیجز ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پروگرام کو ڈسکس کیا گیا اور تھینک یو کیا گیا. تو آبویسلی وہ جیسے ابھی علامہ امین شہیدی صاحب بتا رہے تھے کہ دیر آر پیپل جن کو نہ جانے کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، جن کو اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، تو شاید وہ جو ہے کافی تکلیف میں. آئی سینڈ یو دا اسکرین شاٹس اینڈ ایوری تھنگ. ذرا آپ ان سے بات کر لیں، میں آن ایئر بات کر رہا ہوں. 1 منٹ اگر دیں. یہ جو شہیدی صاحب نے بات کی ہے نا، میں اسی کو آگے بڑھا کے چل رہا ہوں. اجازت ہے مجھے 1 منٹ بات کرنے کی؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں یہاں پہ تمام مسالک کے نمائندے موجود تھے. آپ لوگوں نے وہ ساری چیزیں دیکھی جو ہم لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، کسی غیر ذمہ دار شخص کو نہیں دکھا سکتے. تمام کا متفقہ ویو تھا کہ یہ بالکل بلاسفیمی اور اس کو رکنا چاہیے. یہاں سے بڑھ کر بقیہ مذاہب کے لوگوں کو جب بتائی گئی تو انہوں نے بھی یہی بات کی. ہندوازم کے لوگ ماننے والے، عیسائیت کے ماننے والے، سکھوں کے ماننے والے، ان کے نمائندوں نے ہمیں کہا کہ فوری اس کو رکوایا جائے. جہاں تک بات ہے یہ آپ کی کہ آپ کو دھمکیاں دینے کی کوشش کون کر رہے ہیں، یہ کچھ سازشی لوگ ہیں جن کو مسلک نہیں کہا جا سکتا، جن کو مذہب بھی نہیں کہا جا سکتا. ان کے افراد اگر کسی ادارے میں بیٹھے ہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں ادارے کو بدنام مت کریں، اور نہ ہم کرنے دیں گے اپنے اداروں کو. ہمارے ادارے بہت مقدس ہیں اور بہت ذمہ دار ہیں. اگر کوئی ذاتی حیثیت میں یہ کر رہا ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ ہم اس تک پہنچیں گے، ادارے اس تک پہنچیں گے اور اس آدمی کو نکال کے نشان عبرت بنایا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو راؤ صاحب، تھینک یو سو مچ فار دا کال. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ویسے، بٹ اینی وے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جہاں ہم مذاہب کی بات کر رہے ہیں وہاں تھوڑی سی مسالک کی بھی بات کی جائے. مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی بات کی جائے. آن لائن آج کل نا ایک عجیب سا سسٹم شروع ہو گیا ہے نوید بھائی. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. مسالک کے لوگ ہیں اور ایسے ایسے چیلنجز کر رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے، ایک دوسرے کے شہر میں جا کے جس طرح کے چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں. دیٹ واز مجھے کبھی کبھی پتہ ہوتا کیا. دیکھیں پھر وہ جو فیس بک پہ ویڈیوز الگ ڈل رہی ہیں، اب ہوتا کیا ہے، یہ جو آج ساری باتیں میرے لیے یا آپ لوگوں کے لیے ٹویٹر پہ ہو رہی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں وہ جو علماء کرام کی پکچر لوگوں کے دماغ میں بنا دی جاتی ہے. آپ میں سے مجھے یاد ہے کسی نے یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یار اس کو ہم نکلیں گے مارنے کے لیے، ہم اس کو کاٹ دیں گے. ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا تھا، قانونی کارروائی قانونی کارروائی قانونی کارروائی قانونی کارروائی. اور یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی ہے ہمارے شو پہ کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بلیسفیمی کے نام پہ، ان کے خلاف بھی ایکشنز ہونے چاہیے. سو یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جو لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی غلط ہے. یہ بھی بات ہوئی کہ قانون کیا کہتا ہے بلیسفیمی کے حوالے سے، لیکن جس بلیسفیمی کی ہم بات کر رہے تھے وہ باخدا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. ہماری ٹانگیں کانپ گئی تھیں. جو پکچرز جو ویڈیوز ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں، اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں آگ لگ جائے گی اس ملک میں. باخدا جی جو کچھ قرآن پاک کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ محترم نام ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اگر وہ چیزیں آپ کو دکھائی جائیں، یہ قانون نے جس طرح سے ان چیزوں کو روکا ہے نا، یہ ہم جانتے ہیں. یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے روک کے کہا کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی میری بات سن لو پہلے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، میں ایک سے دوسری تصویر نہیں دیکھ سکا، میں ساری رات ایسے کانپتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہے ہماری سحری میں بھی کیا حالتیں تھیں، لوگ سو نہیں پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی فیصل قریشی صاحب، ہم نے بار بار چینل کا آپ کا شکریہ اس لیے ادا کیا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں آگ لگے. بالکل ہم نہیں چاہتے کہ لوگ سڑکوں پر دست و گریباں ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی نسلیں خراب ہوں. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کسی کا بچہ بھی ایسی توہین میں مبتلا ہو. اس لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بات ہوئی. یہاں پر وہ نمبر شیئر کیے گئے کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں. ایک ماہر قانون راؤ عبد الرحیم ایڈوکیٹ یہاں تشریف فرما ہوئے، انہوں نے گفتگو کی اور دیگر لوگوں نے گفتگو کی. ان علماء میں سے کس نے کہا کہ جا کے، یا آج تک کسی عالم دین نے،
اور یہ میں پورے چیلنج اور پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، کسی بھی مسلک کے ذمہ دار عالم نے یہ کہا ہو کہ فلاں کی جا کے گردن اڑا دو، آپ لاؤ ثابت کرو، جو سزا آپ کا تعین کرو گے ہم قبول کریں گے، کوئی ذمہ دار عالم دین یہ بات نہیں کرتا۔ ہم نے اتنی کوششوں کاوشوں کے بعد جو قانون 200 عمل ہونا چاہیے اس لیے بنایا گیا ہے، اور گزارش ہماری یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ جو طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں کہ جناب فیصل قریشی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ جناب جو آزادی اظہار رائے ہے یا سوشل میڈیا ہے اس پر پابندی لگ جائے، جناب رائے کی آزادی کا اظہار ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میری آزادی کہاں تک ہے کہ میں جاؤں لیکن کہیں سے آپ کی ناک بھی شروع ہوتی ہے، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی انگلیاں آپ کے ناک میں ڈال دے دوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ آزادی اظہار رائے کے نام پر مقدسات کی توہین کریں، قرآن کی توہین کریں، نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا ارتکاب کریں، حضرات انبیاء کرام، حضرات صحابہ کرام، ان کے حوالے سے آپ کلام کریں، یہ آپ کی جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کی قرارداد مقاصد میں یہ بات لکھی ہوئی، اور میری یہ بات جانے دیجئے، 1 سیکنڈ میں مکمل کرتا ہوں، جب قرارداد مقاصد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں قرآن اور سنہ کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، تو اس ملک میں رہتے ہوئے یہ بات ہو، ہم ان لوگوں کو جو دھمکیاں دے رہے ہم ان کو کورٹ میں ملیں گے، ہم قانون کے ذریعے بات کریں گے، ہم کسی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، بلکہ ہم پاکستان کے عدالتی نظام پر اعتماد کرتے ہوئے جو دھمکی دے رہا ہے، جو توہین رسالت کرنے والوں کی حمایت کرنے والا ہے، ہم ان کو کورٹ میں ملیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کا قانون اس باب میں کیا کہتا ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب نے ابھی بڑا جذباتی قسم کا ایک بیان دے دیا ہے، اور جذباتی دیکھیں میں ابھی ویڈیو وہ بنا رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس پہ جذباتی انسان خود ہی ہو جاتا ہے۔ فیصل بھائی میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اگر جذبات میں بھی بات کی ہے تو میں نے یہ کہا کہ ہم کورٹ جائیں گے۔ بالکل، کیا کہا ہے؟ کورٹ جائیں گے، کورٹ جائیں گے۔ یہاں کوئی بھی علماء میں سے، یہاں شاہ صاحب سے لے کر شہیدی صاحب تک، قریشی صاحب سے لے کر مجھ تک، اور ہم تمام جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے مسالک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قانون ہاتھ میں لو جا کے اس کا سر پھاڑ دو، نہیں۔ جب قانون اپنا راستہ نہیں لیتا تو ہم پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ایف آئی آر کرو۔ یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے، فیصل قریشی صاحب مجھے صرف 1 منٹ دیجئے، میں بتاتا ہوں، اگر ان کی توہین، ان کی بے ادبی سامنے آ جائے تو نہ صرف یہ کوئی مولوی نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، یہ کام کرنے والے عام لوگ ہیں، وکلاء ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو تباہی اور بربادی سے بچایا ہے۔ اس لیے بارے دیگر میں قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اس میں غلط بات کیا ہے کہ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، جو آدمی آپ کو دھمکی دے رہا ہے یا علماء کے خلاف جو ہے وہ زبان تان دراز کر رہا ہے، یا قریشی صاحب پر اعتراض کر رہا ہے، فضل سبحان صاحب کو گالی دے رہا ہے، یا دیگر علماء کو دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی اولاد کو بچاؤ، تو اب یہ کہنا کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، یہ بھی گناہ ہو گیا کہ ہم یہ نہ کہیں اور فیصل قریشی صاحب کو گالیاں دینے لگ جائیں۔ میں آپ کو اصل بات بتاؤں، ہوا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا جس دن ہم نے پروگرام کیا اس کے اگلے 2-3 دن بہت ساری ایسے فیس بک پہ گروپ ہیں، میں ابھی پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا، وہاں جو مائیں ہیں ان کا بھی ایک گروپ ہے، ایک بہنوں کا گروپ بنا ہوا ہے فیس بک پہ، وہاں پہ بڑی اپریسیشن ہوئی ہے اس حوالے سے کہ یار ڈارک ویب پہ کہیں کسی چینل پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے، اور ہم میں مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو اپنے آپ کو اسلامی اسکالر ثابت کرنا یا اور کچھ ثابت کرنا، یہ تو دور دور تک میں کوشش میں نہیں ہوں، میں تو اس کوشش میں ہوں کہ یار ایک اچھا پروگرام لے کے چلیں۔ الحمدللہ ہمارا 2سرا سال ہے، ابھی تک ہم نے ریٹنگ کے لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کی یہاں پہ کہ ہم علماء کرام کو آپس میں لڑائیں یا کوئی اس طرح کے سوالات یہاں پہ پھینکے جائیں کہ کہیں نہ کہیں لڑائی ہو جائے کہ جی جو تمام مسالک کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں۔ کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے تو بڑے پیار محبت سے، چاہے اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں، آرام سے بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں اور اس پہ تمام گفتگو ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہے۔ واپس آتے ہیں بھائی، ڈر پتہ کیا جو مفتی ابو محمد صاحب نے وہ جو بتائے تھی نا اپلیکیشن کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں،
پورے ملک سے والدین فون کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگی, کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں. تو ظاہر ہے جب بچوں کو بچانے کی بات ہوگی تو جو بچوں کو اغوا کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے گھروں کے کمروں کے اندر بچوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, ان کو تکلیف تو ہوگی. وہ آپ کو اور مجھے علماء کو برا تو بالکل ہمیں کہیں گے. تکلیف ہے یار, ہم نے تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر بھی لی. فیصل بھائی, ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت فیصل صاحب کے ساتھ, فیصل قریشی کے خلاف لگے ہوئے ہیں, انہی کو پہچانیں. ان کا لنک ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ یہ مکروہ دھندا اور یہ جو ملک کے اندر یہ خرابی کا باعث بن رہے ہیں, ان کو پہچانیں, ان کے اکاؤنٹس کو چیک کریں. ان کا تعلق نکلے گا ان بلاسفمرز کے ساتھ کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں. وگرنہ بھائی ہم چور کو چور کہہ رہے ہیں, ہم گندے کو گندا کہہ رہے ہیں, اس میں ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ اور چور کو چور کہنے پر اگر کوئی شور کر رہے تو سمجھ لیں کہ جناب والے یہ بھی چور کا ساتھی ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راول پنڈی سے کال ہے. جی زہیب حسن عرض کر رہا ہوں. جی زہیب صاحب السلام علیکم. اچھا سر, میں نے فیصل بھائی یہ پوچھنا ہے شاہ جی سے کہ ایک تو میرا مستقل کام نہیں رہتا, ٹھیک ہے, جو اپنی مزدوری ہے وہ بامشکل پوری ہوتی ہے, اور میں یہ وہ پیچھے ہٹتا نہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنی جیب میں نہ آئے تو دوسرے کی طرف چلا جائے, وہ بہتر ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے مجھے کہ ایک تو میرے جو اپنے یہ روٹین پہ معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں, یعنی کہ میرا کام مستقل رہے. ٹھیک ہے. آپ کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں کام کرتا ہوں رنگ کا. اچھا, جی رنگ کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جی رنگ کا کام. اور اس میں تو ظاہر سی بات ہے کبھی دیہڑی لگی کبھی دیہڑی نہیں لگی, یہ والا بھی تو ایشو ہے نا. ہاں جی یہی ایشو ہے. ہاں. بس یہ ہے کہ اور رنگ کا کام کرنے کے باوجود جو ہے آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سر وہ ظاہری بات ہے, میرے بہت سے دوست ہیں, وہ جتنے جاننے والے ہیں جن کے یہاں کام کر کے آتا ہوں, انہیں پھر وہ میرے پاس کوئی ایسا آ جاتا ہے مجبور بندہ کہ یار میرے پاس یہ نہیں ہے. بڑی بات میں ہے. تو بعض اوقات اپنی دیہڑی چھوڑ کے نا, کیا بات ہے, اپنی دیہڑی چھوڑ کے کہ چل یار تیرا کچھ بن جائے گا یار, چل ٹھیک ہے تو لے جا. واہ واہ, اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے یار. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے اور طاقت دے. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو سہل فرمائے اور غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرمائے. اس پہ ہمارے صوفیہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم بیان کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میری غیب سے مدد ہو اور میرا روزگار بڑھتا چلا جائے, تو اس کے لیے ایک بہترین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا عزیز اس کے اسم کے معنی لکھے ہیں سلطان. فرماتے ہیں کہ جو اس اسم کی کثرت کرتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں, اس کے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو یا عزیز میری اس بھائی سے گزارش ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم یا عزیز و فجر کے بعد اور شام عصر کے بعد 300 بار پڑھے. اللہ کے فضل سے اس کو کثرت سے پڑھے, الحمدللہ ان کی غیب کے خزانوں سے مدد ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. یا عزیز ہو اس کی کثرت کرے. ایک پیغام فیصل پہ میں بھی دینا چاہوں گا کہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی راہ پر چلتا ہے نا, بھلائی کی طرف جاتا ہے اور اسلام کی بات کرتا ہے, تو اس میں قوم میں نہیں کچھ فتنہ پرور عناصر ایسے ہوتے ہیں جیسے فیصل قریشی صاحب علماء کے ساتھ بیٹھ کر یقیناً ان کی آخرت اچھی ہو رہی ہے, یہ قرآن و سنت کی بات سن بھی رہے ہیں, قوم کو پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے بیگا مسلم جو مسلمان ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو مسلمان ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ فیصل قریشی اس وقت قرآن و سنت کی بات سن رہا ہے, پہنچا رہا ہے, اس کا سبب بن رہا ہے. تو ہمیں تو ان کا بازو بننا چاہیے جو اہل ایمان ہیں, جو مسلمان ہیں. یہ فتنہ پرور لوگ ہیں, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو ناموس رسالت کا جب بھی مسئلہ آئے گا وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ناپید کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھیں, میں ہر مسلمان کو یہ پیغام دوں گا کہ بھائی الحمدللہ ہم نے قانون اور آئین کا احترام کرنا ہے. یہ معاملہ ہمارے علماء نے اداروں تک پہنچا دیا ہے, عدالتوں تک بھی چلا گیا ہے, جیسے وکیل صاحب یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا, کسی کا سر نہیں پھوڑنا, ہم نے صدائے احتجاج بلند کرنی ہے اور اس کو مستقل جب تک ان ظالموں کو سزا نہ ہو جائے جب تک آواز بلند کرنی ہے. ان وکلاء کی ٹیم کا بھی اور علماء کا بھی بازو بننا ہے.
اب اس کو رکنا نہیں ہے. اور ناموس رسالت پر یہ یاد رکھے تمام ادارے بھی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں, یہ ہمارا ریڈ زون ہے, ہم مر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں, مگر اس پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو خدا را تمام اداروں سے بھی میں کہوں گا کہ فی الفور تمام چیزوں کو چھوڑ کر ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے پہلے اس کو دیکھیں. جو جج صاحب ہیں ان سے بھی کہوں گا باقی کیس چھوڑ دیں, اور رمضان کا مہینہ ہے, بلکہ تمام کیسوں کی اپنی اہمیت دوں گا. ناموس رسالت کا معاملہ سب سے پہلے ہے, کیونکہ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک ہے. تو پہلے تمام ججز سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اداروں کے سربراہ سے کہوں گا کہ تمام معاملات پیچھے رکھ کے سب سے پہلے اس مسئلے کو دیکھیں اور اس کا سد باب کریں, تاکہ آنے تک کسی کو اتنی ضرورت نہ ہو کہ وہ قرآن پر, اللہ کے نام کے ساتھ, ناموس رسالت پر, صحابہ اور اہل بیت پر, عقیدہ ختم نبوت پر کوئی بھی حملہ کر سکے. اور فیصل قریشی صاحب, میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا, یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے, یہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہے کہ اللہ آپ سے یہ اتنا بڑا کام لے رہا ہے. اور یاد رکھیں آخری بات, میں ابھی بھی ٹویٹر دیکھ رہا ہوں, وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی لوگ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, لیکن آئی آنسر بیک. میں اس دفعہ خاموش نہیں بیٹھوں گا. آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ باز مخالف سے نہ گھبرائے, یہ تو چلتی ہے تجھ کو اچھاڑا نہیں. آپ ناموس رسالت پر جتنا کام کریں گے سر, جتنا اونچا ہوں گے اللہ آپ کو بلندی دے گا. اور تمام علماء کو, میں پینل کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا, بول کی ٹیم کو, کہ اللہ نے آپ سے یہ کام لیا, اس پہ کھڑے رہے انشاءاللہ. علماء کرام نے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی کو مار دیا جائے, کاٹ دیا جائے, یا اس طرح کے جو ایونٹس ہوئے بھی ہیں اس پہ بھی مذمت کی گئی ہے یہاں پہ, جن کو بے گناہ جن کے ساتھ حرکت کی گئی ہے. بٹ پتہ نہیں لوگ شاید سنتے نہیں ہیں یا ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مفتی ابو محمد صاحب, لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. یہی بات ہوتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک چیز سمجھائی گئی کہ بھائی کسی غیر مذہب کے ساتھ یہ نہیں کرنا. لوگ میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں, میں اس کی پرسنالٹی نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک پاکستان کا بڑا نام جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا, اس کو جس طرح کی آوازیں کستے تھے لوگ, جس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرتے تھے, وہ ہم نے جب سنا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو یہ ہمارے یہاں یہ بڑا عام ہے, یہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی بات کر دینا, کسی کے اوپر کوئی بھی چیز کہہ دینا. بینگ اے مسلم آئی تھنک یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جو تنقید برائے اصلاح نہیں, تنقید برائے تنقید ہے. ایک بات. دوسری بات, چونکہ ہم نے جو کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, وہ کسی بند کمرے میں چھپ کے نہیں کیا, وہ گلی کونے میں چھپ کر کوئی کانفرنس سیمینار نہیں کیا, وہ پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل چینل پر ہے. تو کوئی پوری دنیا میں کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو وہ اسے پہلے دیکھے گا پھر سوال کرے گا. تیسری گزارش یہ ہے کہ اس پہ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے آواز بلند کی, اور اس پر آپ کے چینل کا, شیخ شعیب صاحب کا, بول کی پوری مینجمنٹ کا, بھائی شاہ صاحب کا, سلمان قریشی کا, اور جتنی پوری ٹیم ہے. دیکھیے اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو تنخواہ دار ہیں, جن کو سیلری آتی ہے, جن کو فنڈنگ ہوتی ہے. ان لوگوں کو تکلیف ہونا بنتا بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی تنخواہ حلال کرنی ہے. ممکن ہے کہ انہیں یہ فکر ہو کہ ہم نے جو ہمارے خلاف آواز لگ چکی ہے. باقی اس آواز پر جو یہاں سے اس چینل سے جو آواز گئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ میں اس بات کا شاہد ہوں, میں وضو میں بیٹھا ہوں, کراچی سے لے کر پشاور تک تمام مساجد میں ناموس رسالت پر بات ہوئی ہے, اور یہ متفقہ اس آواز کے لگنے کا نتیجہ تھا. اور یہاں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے, شاید یہ سمجھا جا رہا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر یہ آواز اٹھائی. بھئی ایسا نہیں ہے, ہم لوگوں نے جو آواز لگائی وہ الگ ہے. یہ جو آواز ہے یہ اداروں کی آواز ہے. ادارے اس پہ کام پہلے سے کر رہے تھے. انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ قوم کے بچوں کا ایمان بچانا ہے. ہم نے اس پر بات کی کہ قوم کے بچوں کا ایمان کیسے بچایا جائے, کہ 4-4.5 لاکھ لوگ, 4.25 لاکھ لوگ جب اس نجاست اور غلاظت میں پڑ چکے ہیں کہ جو نہ دیکھی جا سکتی ہے, نہ سنی جا سکتی ہے, جسے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے. یوٹیوب پہ پہلے پورا پروگرام دیکھا کریں, پھر اس کے بعد جو بات کرنی ہوتی ہے وہ کیا کریں. آج مفتی ابو محمد صاحب کو میں نے روک دیا, آدھی سے بھی کم بات ہو پائی. واپس آتے ہیں مفتی صاحب, معذرت اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو میں روک رہا ہوں, لیکن کیا کریں, نہ آپ سے بات ہوئی ہے نہ پروفیسر صاحب سے بات ہوئی, تو آج کی بات ختم کرتے ہیں پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اس میڈیا کے بہت بڑے چینل, بول چینل کی پوری مینجمنٹ, شیخ شعیب صاحب, بھائی شاہ زیب صاحب, اور آپ جناب بھائی فیصل قریشی صاحب,
بھائی سلمان قریشی صاحب، جتنی ہماری اس ٹیم کے جتنے ممبران ہیں، حصہ ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس حساس مسئلے پر آواز بلند کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے جو تنقید برائے تنقید کا معاشرہ ہے، تنقید برائے اصلاح کا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آواز ہم نے یہاں سے بلند کی، لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو رہی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں نے اس چینل پر بیٹھ کر یہ آواز اٹھائی ہے اور ہم ملک پاکستان میں کوئی نیا شوشہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس کیس پر عدالتی کارروائی چل رہی ہے، ججز اور وکلاء اس پر کام کر رہے ہیں۔ سرکاری اداروں کی طرف سے وکلاء کی ٹیم کے ساتھ مشاورت میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ مزید اس غلاظت سے، جس غلاظت کو، نجاست کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں ایک مرتبہ جو بندہ اسے دیکھ لیتا ہے کہ جو کھلواڑ کیا گیا، جس انداز کی توہین کی گئی ہے، کو علماء اکرام کے اس پینل کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اس چینل کے ذریعے، بلکہ تمام میڈیا چینل کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر یوم جو جمعہ گزرا ہے وہ یوم ناموس رسالت کے نام پر اسی لیے منایا گیا کہ مزید پورے پاکستان کے اندر جتنے والدین ہیں، جتنے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نیٹ پر آنے والی اس نجاست سے روک سکیں۔ اسی سلسلے میں نے ایک ایپ کا ذکر کیا تھا، آج دوبارہ کیے دیتا ہوں، اور وہ ایپ بہت سارے والدین نے ڈاؤن لوڈ بھی کی ہے۔ اس ایپ کا نام ہے فیملی لنک فار چلڈرن، فیملی لنک فار پیرنٹس۔ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کے بچے، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد کس وقت کیا دیکھ رہے ہیں نیٹ پر، وہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ اسے کنٹرول کر سکیں گے۔ رہی بات تنقید کی، تو میں آخری جملہ یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے جنہوں نے ناموس رسالت، ناموس صحابہ اکرام، ناموس اہل بیت پر کام کیا، وہ بھی تنقید سے بالاتر نہیں رہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں ان پر تنقید ہو گئی۔ اگر وہ ہمارے بڑے تھے، وہ تنقید سے نہیں بچ سکے اور ختم نبوت کے منکر اور ساتھ دینے والے، فنڈنگ لینے والے، تو وہ ہم ان کی روحانی اولاد کو، یعنی ہمیں کہاں معاف کریں گے؟ کیا میں آخری ایک سوال ان لوگوں سے جو ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے یا بھائی فیصل قریشی صاحب کو بنا رہے، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں ایک سوال کہ پاکستان، قیام پاکستان کے بعد سے اب تک 89 کیس ایسے آئے ہیں کہ توہین مذہب کے نام پر قتل کیے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا قتل تھا جس پر مولویوں نے ابھارا اور وہ قتل کیا گیا؟ سیال کوٹ سری لنکن شہری پریانتھا کے قتل تک، حافظ عمر فاروق جو پنجاب میں قتل ہوا، اس کے قتل تک کتنے قتل ایسے ہیں؟ مردان کے اندر ہونے والا مشال کا قتل، کتنے قتل ایسے ہیں جو مولویوں نے ابھارے اور اس پر قتل کیے گئے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ یقیناً جواب نہیں ہے۔ تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اپنی تنہا حلال کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ کہیں ایمان بھی کسی کونے کھردرے میں بچا ہے یا نہیں بچا۔ رہی بات ہماری، حالات جیسے مرضی ہوں، ہم چینل پر ہوں، ہم مسجد میں ہوں، ہم گلی میں ہوں، ہم کونے میں ہوں، ہم نکر پر ہوں، ہم بستر مرگ پر ہوں، زندگی کے آخری سانس تک قیام پاکستان، پاکستان کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے تحفظ کے لیے، ہماری جان پہلے بھی اسی کام کے لیے تھی، اب بھی اسی کام کے لیے ہے، اور کھاتے لگ گئی تو تب بھی اسی کام میں رہے گی۔ جی پروفیسر صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ مشایخ نے ماشاءاللہ علماء کرام نے اچھی گفتگو کی۔ ہماری جو گفتگو ہوئی تھی یا ناموس رسالت کے بارے میں، بڑی مثبت گفتگو تھی، لیکن جو بیمار ذہن ہوتے ہیں وہ ہر مثبت چیز سے منفی پہلو نکال لیتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ وہ جو بات اچھی بات ہے اس کا اثر اڑایا جا سکے۔ جو گفتگو اچھی گفتگو ہوئی اس سے منفی ان کا غرض یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر اڑایا جا سکے۔ تو یہ جو کچھ پاکستان میں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ برائی سر اٹھایا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے جب ایک برائی سر اٹھاتی ہے اس کے پیچھے اس جیسی 20 برائی ہوتی ہیں جس سے وہ طاقت پکڑ کر سر اٹھاتی ہے۔ اگر آپ اس برائی کو نہیں روکیں گے یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس مسئلے کو ابھارا کہ تاکہ اہل ایمان کے نظروں میں یہ مسئلہ آئے، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کریں اور ان ایمان کی اقدار کو محفوظ کریں۔ ہم نے کوئی ناجائز بات یہاں نہیں کی کہ آپ لوگوں کے بارے کو لوگوں کو یہ کر دو۔ ہم تو ان لوگوں کے بارے میں بات کی جو ہماری
ईमानी इक़्तिदार पर हमला आवर है और हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं, और हमने अपने दिफा के लिए करना वो बताया। अल्लाह इस्लाम दीन है जो दूसरे दीनों को मिटाने के लिए नहीं आया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल का, दीन को गालिब करना, दीन दूसरे रहें तो तभी इस्लाम गालिब होगा ना। तो दीन इस्लाम दीन दूसरे दीनों को मिटाने के लिए नहीं आया, ये मनफी प्रोपगंडा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इस्लाम आशती का दीन है, अमन का दीन है, लेकिन इस्लाम अपनी हदूद की हिफाजत करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर को भेजते तो आप उसे वसीयत फरमाते, कहते सिरू इला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम पर चलो और अल्लाह की राह में जिहाद करो, और देखो बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, और उन लोगों को कत्ल नहीं करना जो अपने आप को इबादत के लिए अपने माबद खानों में रुके हुए, उनकी फ़र्क। यानी कैसा दूसरे मज़ाहिब के जो उलमा हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए रोका हुआ, इबादत के लिए अपने तरीके पर इबादत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल का एहतराम करना, उनको कत्ल ना करना। तो जो इस्लाम इतना अजीम मज़हब है, तो ये ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं फैला। आप ये देखें बड़े रसूल अकरम के ज़माने में बड़ी सकीफ़ का कैदी सहाबा का पकड़, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों दो सहाबा को पकड़ लिया था बनी सकीफ़ वालों, उसके जवाब में एक पकड़ लाए, उसे मदीने में लाकर हर्रा में छोड़ दिया, बांध दिया उसको। अल्लाह के रसूल के पास से गुजर, या रसूल को आवाज़ दी, या मोहम्मद या नबी तशरीफ़ लाए, हाँ बताओ क्या बात है। बेमा खुश तो ये जरीरा, मेरा क्या जुर्म है मुझे आप पकड़ लाए। रसूल ने फरमाया जरीरा तो खुलाफाए का, तेरे जो हलीफ हैं उन्होंने हमारे दो आदमी पकड़े, उसके जवाब में हमने तुझे पकड़ा है। फिर नबी ये कहकर आगे चले गए, फिर उसे आवाज़ दी अल्लाह के रसूल वापस आए, कह रहे यार इन्नी असलम, तो मैं मुसलमान, अल्लाह के अब नहीं। वो इस्लाम उस वक्त कबूल करता तब तो आज़ाद था, समझ। तो इस्लाम को दीन है, ऐसा दीन है जिसमें आज़ाद को ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं कर सकता, समझे। अल्लाह ताला माशाल्लाह। और देखें बच्चों की बात हो रही है, बच्चे यहाँ मेरे पास मौजूद हैं और इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ही हम बात कर रहे थे। कोई क्या बात कर रहा है, सारी बात समझ आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुस्तफ़ा। आपने कुछ खाया नहीं खाया? खाया? आपने खा लिया? KFC खा लिया आपने? मैं देख रहा था सारे बच्चे KFC खा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मनाहिल। आगे माइक दे दें, सबका नाम, सबके नाम पता लगने चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? हसनैन। माशाल्लाह, आपका नाम? वालेकुम सलाम। नाम? मोहम्मद फरमान। क्या बात है यार, मेरे बेटे का नाम भी फरमान है यार जी। आपका नाम? राहील। और आपका क्या नाम है? शर्मा लूं मैं पहले। जी आप नाम तो बता दें। अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा, क्या बात है। और प्यारे प्यारे बच्चे इस वक्त जो हैं वो फरमान साहब तो बर्गर खाए जा रहे हैं, KFC का रुक ही नहीं रहे। खाइए एंजॉय कीजिए आप। मैंने कहा था ना कल, बच्चों को देख के ना मूड सही हो जाता है मेरा। जितना भी मुझे डिप्रेशन हो, जितनी भी परेशानी हो, मुझे बच्चों को देख के ना मेरा मूड सही हो जाता है। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह का वली बनने के लिए बच्चों की आदत अपनाओ। अल्लाह अकबर। और फिर कहा कि एक आदत ये कि बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं जी, लड़ पड़े तो फौरन सुलह कर लेते, दिल में कोई बात नहीं रखते, जरा सी तकलीफ हो तो रोना शुरू कर देते, मिट्टी के साथ ज्यादा उनसियत होती है। ये सिफात आ जाए बात बन जाए। क्या बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हज़रत, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मौलवी तो बाद में आपके साथ हैं, पूरी कौम सबसे पहले आपके साथ खड़ी है। पाकिस्तान की तमाम माएँ, उनके मैसेजेस आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, पाकिस्तान का हर शहरी इस मसले में नामूस रिसालत पर जो आपने आवाज़ उठाई है, हम सब उलमा, मशाइख, पीरान उज़्ज़ाम, नहीं मालूम आपको कि कहाँ कहाँ आपके लिए दुआएं हो रही हैं, आपके लिए, बोल चैनल के लिए, और ये पूरी मिल्लत इस्लामिया, पूरा आलम इस्लाम इस मसले में आपके साथ खड़ा है। आमीन आमीन। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल ही कुछ और कह रहा है, बट चलें, अल्लाह अक्ल दे। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मुझे इजाज़त दीजिए, सहरी पे आपसे मुलाकात होगी। चूँकि हम 19वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं, तो आज का मौजू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा सहरी पे, एतकाफ़ के मसाइल और एतकाफ़ में किस तरह से हमें बैठना है, क्या क्या करना है। सो देखते रहिए रमज़ान में बोल, स्पॉन्सर्ड बाय रूह अफ़ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। पूरा साल इंतज़ार था मुझे इस रमज़ान में।
30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।